वेलकम बैक नाजरीन। मईशत इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को ख़राब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है, 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी ज़िंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाती है। बेरोज़गारी आपके सामने है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि जो जहाँ काम कर रहा है और उसी रोज़गार को गनीमत समझता है। सरमायादाराना निज़ाम कह लें, जो सेठिया कल्चर है वो ऐसा बन चुका है कि मज़दूर या मुलाजिम को उसकी उजरत ऐसे दी जाती है जैसे वो उसका हक नहीं बल्कि किसी खैराती इदारे से मिलने वाला कोई शायद वजीफ़ा है। और मुलाजमिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कायम जो इदारे हैं बाकायदा मुजरिमाना खामोशी का मंजर पेश कर रहे होते हैं। कारोबारी अफराद की अगर मैं बात करूँ, जो कारोबार करते हैं तो इजाफी टैक्सेस, डॉलर की कदर में बेजा इजाफा, हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली जो नित नई पाबंदियाँ हैं, खाम माल की दरामद के मसाइल, तवानाई के बहरान, भारी भरकम बिलों ने पैदावार को शदीद मुतासिर कर दी है। अब हुआ क्या उसके बायस कि जो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में इस कीमत पर जो प्रोडक्ट्स फराहम करने में बाकायदा नाकाम है, जो दूसरे ममालिक के जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ पर फराहम कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें कि ज़रई मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों से इजनास भी दरामद करने पे मजबूर है। अब एक सवाल आता है जहनों में कि 76 बरस में हमसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई और अब इस मुआशी बहरान से कैसे निकला जा सकता है, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और क्या हम दूसरों सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं। और क्या ये दुरुस्त है कि हमारे मुआशी बहरान की जो असल वजह है वो मईशत पर सियासत का ये जो असर व रसूख है वो है, जो सिर्फ चंद लोगों को तो फ़ायदा पहुंचाता है मगर मुल्क और कौम को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब इन्हीं सवालात पे आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, अपने एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी फील्ड से। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और फैज़ रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबकी वजह से मैं मोहम्मद अली साहब से शुरू करना चाहूँगी। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान के अवाम बहुत आसान ज़बान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए? वो ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए थे हमसे मुआशी तौर पे वो बेहतर क्यों हैं? बहुत शुक्रिया जी। मतलब बहुत ही ये पुरमग़ज़ सवाल है, इसके ऊपर PhD हो सकती है, लेकिन चूंकि आपके पास वक्त महदूद है इसलिए मैं मुख्तसरन 3 नहीं वक्त बहुत है। आज आप डिटेल से बात करें, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहे है, सबके दिल की आवाज़ है और ये इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से हमें बहुत बात करने की ज़रूरत है जी। देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें मैं इब्तदाई तौर पे आसानी के लिए 3 पहलुओं के सामने गुजारिश करूँगा। एक हमारा जो माशी निज़ाम है, एक सियासी निज़ाम है और एक हमारा कल्चर और अंदाज़े फ़िक्र है। और सबसे पहले जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा कल्चर और अंदाज़े फ़िक्र है। मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि हम 1947 को हमारी ज़मीन आज़ाद हो गई थी लेकिन हमारे जहन आज़ाद नहीं हुए थे। और इसका सबूत ये है, कहने को ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है। इसलिए चाहे फ़ौज की हुकूमत हो, किसी सियासी जमात की हुकूमत हो, किसी मकतब फ़िक्र की हुकूमत हो, लेकिन हमारी जो सोच का कौमी तौर पे अंदाज़ है वो सियासी और जोग्राफियाई आज़ादी के बावजूद ये रहा है कि पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी के मसाइल का हल जो है वो बड़ी ताकतें ही पूरी कर सकती हैं। हम उसकी ना अहलियत रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ख्वाहिश रखते हैं।
اور آج 75-76 سال کے بعد بھی آپ کو یہی سوچ کار فرما نظر آتی ہے کہ جناب چین ہماری مدد کر دے گا، امریکہ ہماری مدد کر دے گا، ہمارے عرب ممالک ہماری مدد کر دیں گے. مطلب ہم نے خود کچھ نہیں کرنا. یہ جو دنیا کی 5ویں بڑی آبادی یہاں رہتی ہے، ان کے پاس وہ ذہنی، اخلاقی اور وہ تجارتی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو، اپنی ایفرٹ کو اور یہاں کے نیچرل ریسورسز کو ویلتھ میں اور ایک بیٹر کوالٹی آف لائف میں کنورٹ کر سکیں. تو یہ انداز فکر جو ہے نا، یہ سب سے بڑے مسئلے کی وجہ ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا معاشی نظام ہے. پاکستان جب آزاد ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ تو زرعی زمین تھی، اور جو ہم پاکستان میں لینڈ ہولڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے اس میں. یعنی کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بہت چھوٹی اراضی ہے. تو اس سے آپ کی معیشت پہ ہی اثر پڑتا ہے کہ جو لوگوں کے پاس جدی پشتی بہت زیادہ زمین ہے تو وہ اس کو کمرشل، کارپوریٹ اور ایفیشینٹ طریقے سے یوز نہیں کرتے ہیں، جبکہ جو بہت چھوٹا کاشتکار ہے اس کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں، وہ تعلیم نہیں ہے کہ وہ اس کو ایفیشینٹلی کر سکے. اچھا، اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی ہے وہ کوئی نیا ایک طبقہ پیدا نہیں ہوا. وہ جن لوگوں کے پاس زرعی زمین تھی انہوں نے ہی شوگر ملیں لگائیں، انہوں نے ہی ٹیکسٹائل ملیں لگائیں، تو انہوں نے ہی اپنی جو ان ایکول ویلتھ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کو مینٹین کیا ہے. تو جس ملک میں ان ایکویلٹی کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے کہ پھر ڈفرینٹ سیکٹرز میں کارٹلائزیشن ہو جائے، یعنی کہ ایک انٹرسٹ گروپس بن جائیں، چاہے وہ آٹو موبائل سیکٹر کے ہوں، شوگر کے ہوں، ٹیکسٹائل کے ہوں، تو وہ حکومت، اب اس کو میں سیاست سے جوڑنے لگا ہوں. پھر یہی لوگ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ایسی قانون سازی کیوں کریں گے جو کہ ان کے انڈسٹریل سیکٹر کی مونوپلی کو ختم کریں، ان کے اوپر زیادہ ٹیکسز لگائیں یا ان کو زیادہ کمپیٹیٹیو بنائیں. اور تو اس وجہ سے یہ کارٹلز کی ریپرزنٹیشن جو ہے جمہوریت کے باوجود پارلیمنٹ میں اس طرح سے ہے کہ جو بنیادی روح ہے، یہ آپ کو فیض صاحب بہتر بتائیں گے، جو جن ممالک نے ترقی کی ہے خصوصاً جس طرح امریکہ ہے، وہاں کی جو کور ویلیو ہوتی ہے نا وہ اپورڈ موبلٹی ہوتی ہے، کہ آپ ایک غریب آدمی بھی ہے لیکن وہ محنتی ہے، قابل ہے، سنسیئر ہے، تو اس بیسس پہ وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، وہ امریکہ کا صدر بھی بن سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سیاسی اور معاشی نظام ہے اس میں نئے آئیڈیاز اور انوویشن کی بھی مطلب حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا انڈسٹریل اور ایگریکلچر سیکٹر ایفیشینٹ نہیں ہے، اور چونکہ وہ ایفیشینٹ نہیں ہے تو آج کی دنیا میں وہ کمپیٹیٹیو پروڈکٹس اور سروسز آفر بھی نہیں کر پاتا. یہ کچھ معاملات ہیں جن کو میں ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے محمد مہدی صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا فیض صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. فیض صاحب، اگر ہم 60 کی دہائی کی بات کریں، 1960s، تو پاکستان میں دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے، تو انہوں نے یہاں سے سیکھا، پھر جا کر عمل کیا. دنیا میں آج باقاعدہ مثالی ادارے چلا رہے ہیں. ہم کوئی مثالی ادارہ نہیں بنا سکیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیضا، اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے، میں تھوڑا سا اس کو پہلے ایک پازیٹیو نوٹ پہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے اس سیگمنٹ کے انٹرو میں بہت اچھا احاطہ کیا، اور ہمارے دوست محمد علی صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑے اسٹیبلشڈ اسکالر ہیں اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، بہت بڑے پیپرز انہوں نے لکھے ہیں اسی موضوع پر اور ڈیفنس کے حوالے سے، تو بڑی ایک اچھی چیزیں سامنے آ گئیں. لیکن ایک پازیٹیو نوٹ پہ یہ میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیے 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، اور اس میں جو اس وقت جو مسائل ہیں، چونکہ میں ایک باہر بیٹھ کے واشنگٹن سے جو دوسرے ممالک کو دیکھتا ہوں، یہاں کے جو ساؤتھ امریکہ، لیٹن امریکہ کے جو ملک ہیں، افریقہ کے ملک ہیں، یہ جو مسائل ہیں وہ بڑے ٹپیکل مسائل ہیں کسی بھی ایک غریب ملک کے. ایک غریب ملک اس لیے ہے کہ اس کے پاس مس مینجمنٹ اور بہت سی سیاسی، جیسے کہ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ سیاسی عدم استحکام وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ دیکھیے تو پوٹینشیل آپ دیکھیے پاکستان میں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جو اکانومی ہے، گورنمنٹ جو سرکار کی جو معاملات ہیں وہ ضرور
بڑے ہی ایک اس کا شکار ہیں مسائل کا. لیکن ایک عام طور پہ جب پاکستان جاتا ہوں تو جو اندازہ لگاتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس جو انڈاکومنٹڈ جو انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے وہ کم از کم 5-6 گنا ریگولر اکانومی سے زیادہ بڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں پوٹینشیل ہے, سب کچھ موجود ہے, وہاں کی آبادی بہت قابل لوگوں پر مشتمل ہے. ایک بات کیا ہے کہ پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ناکامی ہے ہماری, اور وہ ناکامی دیکھیے میری, آپ کی اور عوام کی نہیں ہے, ایک عام آدمی کی ناکامی نہیں ہے, وہ سسٹم کی ناکامی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ انہوں نے اس اکانومی کو صحیح طرح سے ریگولرائز نہیں کیا. تو یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو آپ کو جو مس مینجمنٹ نظر آتا ہے مسائل کا, وہ ہماری اکانومی, ہماری معیشت کا انڈاکومنٹڈ ہونا, انڈر گراؤنڈ زیادہ ہے. اچھا, دوسری بات جو دیکھیے, چاہے آپ جتنے بھی وسائل بڑھا لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن اگر آپ نے پاپولیشن پر کنٹرول نہیں کیا, میں اس کو کوئی نیگیٹو انداز سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, یا تو آپ اگر پاپولیشن مینج کرنے کا مطلب یہ کہ جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کے مطابق اگر آپ نے وسائل نہیں بڑھائے, اس کے مطابق آپ نے اپنے شہروں میں فیسلٹیز نہیں مہیا کی, تو جو آج آپ قیاس دیکھ رہے ہیں, کراچی جیسے, لاہور جیسے, پشاور, کوئٹہ جیسے بڑے بڑے, فیصل آباد, حیدرآباد, گوجرانوالہ, بڑے بڑے شہروں میں جو قیاس آپ دیکھ رہے ہیں, ٹرموائل دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ان وسائل کو مہیا نہیں کیا جن کے وہ متقاضی ہیں. تو یہ جو ایک اہم چیز ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا دیکھیے, اب اس میں کچھ چیزیں آپ کو مائکرو لیول پر صحیح کرنا پڑیں گی, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ میکرو لیول پر. آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہاں پر جو ہے ایک کلچر, اور پھر محمد علی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. دیکھیے, ہم لوگ کہتے ہیں مائنڈ سیٹ. مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے جب جاتا ہوں, اگر مجھے فرضی ڈالر اکاؤنٹ کھولنا ہے پاکستان میں, تو جو پروسیس ہے وہ تو ہے ایک لگا بندہ لکھا ہوا, لیکن جب مجھے ایک عام جو بینکر کے ساتھ جو ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو وہاں لگتا ہے ایسا ہے کہ جو ایک کلچر اور مائنڈ سیٹ سے جو میرے سامنا, کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی جینون ہے, یہ سب کچھ یہاں اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کی بھی کچھ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, جس کا 100% تعلق مائنڈ سیٹ اور کلچر سے ہے. تو وہ کون کرے گا؟ وہ آپ کے حکمران کریں گے. آج حکمرانوں کی طرف سے اس میسج کو کلیئرلی عوام تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, آپ یقین کیجئے ود ان نو ٹائم ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہو سکتا ہے. میں آپ کا, ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, آج سے آپ سے 15 سال 20 سال پہلے کے دیکھ لیجیے, بلکہ تھوڑے سا آپ پیچھے جائیے, منموہن سنگھ صاحب جب آئے, اس سے پہلے نرسمہا راؤ صاحب آئے, تو وہ ایک بہت ہی اس کی جو حالت تھی اس ملک کی, بہت خراب حالت تھی اکنامکلی, امپورٹس کا معاملہ, ایکسپورٹس کا معاملہ, لیکن محض ذرا سی پالیسی سے, ایک صحیح لیڈرشپ سے, اور انہوں نے جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج کیا. آج آپ دیکھیے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ یعنی جس نے یو کے کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, جس کے کہ وہ کالونی ہوا کرتے تھے, پاکستان میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. عوام کو اس کا دوش دینا, اس کا الزام دینا غلط ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ. آپ کی اجازت سے میں اگر محمد مہدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر رہا ہوں, پھر آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں. محمد مہدی صاحب, آپ نے فیض صاحب کو بھی سنا, محمد علی صاحب کو بھی سنا. تو مہدی صاحب, آج ہمارے ملک میں توانائی کا بحران ہے, بجلی گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس سے ہمارا جو پروڈکشن سیکٹر ہے عالمی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کی جگہ بنانے میں ناکام ہے. حالانکہ پاکستان میں ایسی بہت سی انڈسٹریز ہیں, صنعتیں ہیں جو واقعی جس کی واقعی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے, مگر اب وہ پروڈکٹس اتنی مہنگی پڑتی ہیں کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ دنیا متبادل کی طرف جا رہی ہے. کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب پاکستان بنا تھا اور آج کے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں مختلف فیزز آئے ہیں, اور اگر ہم اس کو 1958 تک کے ایک فیز کو دیکھیں تو ہماری اکانومی کوئی بری اکانومی نہیں تھی, بہت اچھی اکانومی تھی, ہم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے باقی ملکوں کے ساتھ. لیکن 1958 کے بعد ایوب خان صاحب کے دور کے اندر ضرور ڈیم تو بنے, لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے جس کی وجہ سے منوپلی قائم ہو گئی, اور ابھی جو بات کی گئی ہے کہ ایسے انٹرسٹ گروپس بن گئے جس کی وجہ سے پھر چیزوں کو جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع.
اور وہی وہ وقت تھا جب ہم جو ہیں وہ سیاسی طور پر بھی ہمارے ملک کے اندر ایک استحکام کی جو تھی وہ صورتحال ختم ہو گئی تھی، اور ایوب خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح ہے کہ سب کچھ انہی کے ارد گرد ہے۔ یہ وہ ساری سچویشن پیدا ہوئی جس سے ہم سیٹو اور سینٹو کے اندر چلے گئے، جس سے پھر ہم ایک انٹرنیشنل وار کا بھی حصہ بنتے چلے گئے۔ فائنلی ہم 1965 کی وار میں چلے گئے، اور 1965 کی وار کے بعد جو ایک چیز بہتر بھی تھی وہ اس وار کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی، اور پھر ہمارا ایک سفر شروع ہوا، اور ساتھ ہی عدم استحکام کا سفر بھی شروع ہوا، اور وہ عدم استحکام اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ فائنلی ہم دو ملکوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہماری اکانومی جو تھی وہ دو حصوں میں چلی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو وہ ایک نئی پالیسی کو لے کر آئے اور نیشنلائزیشن کی طرف چلے گئے، اور جو کچھ انڈسٹری تھوڑی بہت کھڑی ہوئی تھی وہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ نیشنلائز ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، بنیادی طور پہ ذمہ داری تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو مارشل لا لگا تھا تو ذمہ داری تو وہیں سے شروع ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر کسی کو چین سے بیٹھنے بھی نہیں نہ دیا گیا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے، اور وہ 1988 تک یہاں پر رہے، اور ہم ایک افغانستان کی وار میں چلے گئے، اور ایک نئی قسم کی اکانومی پاکستان میں ڈیولپ ہوئی۔ نئی قسم کی اکانومی یہ ڈیولپ ہوئی کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ ان پیسوں سے جو وہاں کی جنگ ہو رہی تھی اس سے ایک امیر طبقہ پیدا ہو گیا، اور ہمارے آنے والے وقت میں ایک پراپرٹی کا کاروبار شروع ہو گیا، اور جو ایک ڈیٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج پورے پاکستان کے اندر ڈیٹ انویسٹمنٹ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ، میرا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جس وقت اپنی پالیسیز کو بہتر کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ پھر کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے فیزز دیکھیں تو ہماری اکانومی جو تھی وہ کسی وقت بہتر بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اب اگر اس وقت کی ہم صورتحال دیکھیں تو آج جو پاورٹی لائن ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر پہنچ گئی ہے جس کو ہم نے 2008 سے لے کر 2016 کے درمیان میں اٹھایا تھا، لیکن وہ پھر ایک دفعہ نیچے کی طرف چلی گئی۔ اور آج جو ہے مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے اکانومی کو بہتر یہیں کے لوگ کریں گے، اور یہاں کے لوگوں نے، ابھی آپ نے فیض صاحب کی بات سنی، انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے فرمایا، دیکھیں منموہن سنگھ صاحب نے یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پڑوس کے اندر کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، تو میں نے انہی پالیسیز کو اٹھایا اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے ملک کے اندر اس کو، تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ چیزیں صرف جب بہتر ہوں گی، جب عدم استحکام ختم ہوگا، اور سیاسی لوگوں کو جس طرح پوری دنیا کے اندر کام کرنے دیا جاتا ہے اس طرح کرنے دیا جائے گا، یا پھر ایک دوسرا ماڈل بھی ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے، سیاست وغیرہ کو، اور ایک بالکل ایسی نیکڈ قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہو جس کو کوئی سوال نہ ہو اور وہ اکانومی کو لے کر چلے۔ تو یہ دونوں ماڈل جو ہیں یہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم یورپ اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں جمہوریت نے یہ ساری چیزوں کو آگے لے کر آئی، اور یہ ساری جو تکالیف تھی یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد تک یورپ کے اندر موجود تھی، حتیٰ کہ جو ایسٹ یورپ ہے وہاں پر تو یہ ساری صورتحال 1990 تک موجود تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جب بہتر ہوئیں جب لوگوں نے فیصلے کرنے شروع کیے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، لوگوں کے فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتے، اور ہم جو ہیں وہ ون مین شو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر چیزیں جو ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ اکانومی کے اندر اگر آپ دیکھیں 90s میں، چلیں محمد علی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی ایکچولی کہ یہ چیزیں جو بھی خراب ہیں، بجلی، گیس، لے کر جو ہیں، جی ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف آتی ہوں محمد مہدی صاحب۔ محمد علی صاحب، مانگے تانگے کے بہتر پیسے کیسے جو ہم نے ہوگا؟ پہلی دفعہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ دوستوں سے جو پیسے لیے ہیں، وہ دوستوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ صرف اسٹیٹ بینک میں پارک ہوئے ہیں، ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس پر انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ ہمیں 1.5 بلین ڈالر کی جو ہے وہ گفٹس بھی ملتے رہے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کا خود یہ حال کیا ہے۔ جہاں تک چیزوں کے بڑھنے کی بات ہے نا، تو اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ پٹرول کو دیکھیں گے تو وہ پھر اسی انداز کے اندر پڑے گا۔ دیکھیں ہم نے یہ بھی کچھ غلطیاں کی ہیں کہ ہم نے گیس کو اس طرح استعمال کیا کہ گیس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی،
اور لوگوں نے اس گیس کو بند ہی نہیں کرتے تھے اور سارا دن چلاتے رہتے تھے. چلیں سر میرے پاس آخری 3 منٹ ہے, کیسے یہ 20-22 منٹ کا سیگمنٹ تھا, کیسے ٹائم گزرا پتہ نہیں چلا. آپ کی اجازت سے مجھے لاسٹ کامنٹ لینا ہے محمد علی صاحب کا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی اور محمد علی صاحب, فیض رحمان صاحب, محمد مہدی صاحب, میرے خیال سے آپ سب کو بولنے کا موقع ملا. کوشش کریں گے کہ اگلا جب پروگرام ہم اکانومی پہ کریں, معیشت پہ کریں, تو پورا پروگرام کریں, صرف 20 منٹ کا ایک سیگمنٹ نہ کریں. تو علی صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گی. دیکھیں جی, مختصراً میں نے جو 3 پہلو بتائے تھے انہیں کا جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ انداز فکر چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہوگا اور اس میں آئیڈیاز کو, کرٹیکل تھنکنگ کو اور اسکل بیسڈ ایجوکیشن, خالی ڈگریاں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا سیاسی نظام ہے اس کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے, پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. اور نمبر 3 یہ کہ اپورڈ موبلٹی جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے نالج, آپ کا ایکیڈیمیا, آپ کی انڈسٹری اور آپ کی گورنمنٹ کا آپس میں یعنی کہ پالیسی میکنگ مل جل کے ہو اور تمام مسائل کا ایک کمپریہنسو اور انکلوسیو حل حاصل کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پالیسیز میں تسلسل بھی ہو تاکہ وہ انٹرنیشنل انویسٹر کے کانفیڈنس کو بھی بڑھائے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہم بھی تسلسل سے معیشت کے حوالے سے پروگرامز کرتے رہیں گے اور آپ جیسے ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کرتے رہیں گے کہ آپ آئیں ناظرین کو آگاہ کریں کہ آخر مسائل ہیں کیا اور ان کو صحیح کیسے کرنا ہے. تو فیض صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. اس بات کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنے وسائل اور ہمارے جو خرچے ہیں جب تک کہ اس میں توازن پیدا نہیں کریں گے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, دیکھیے ہم نے بزرگوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں بڑھانا چاہیے, لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی چادر بڑی کرتے رہیں, پاؤں پھیلائیں لیکن ساتھ ساتھ چادر کو بڑا کرنے کی کوشش کریں, جو کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اور اسی میں پاکستان میں یہ ایک طاقت موجود ہے, عوام میں موجود ہے. عوام بڑے کریٹیو ہیں وہاں کے, اگر آپ ان کو تھوڑی سی آزادی دیجئے, تھوڑا سسٹم صحیح بنا کے دیجئے, تھوڑا اگین ان کو جو ایک روزمرہ کے جو مسائل ہیں, ایک بجلی کے بل سے لے کر پانی کا اور جو گیس کے جس میں آپ نے ان کو الجھا رکھا ہے, اس سے تھوڑا سا ان کو آزاد کریں تاکہ ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی سیاست کو بہتر بنانے میں صرف ہو. اور یہ وہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات جو ہم نے اس پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاپولیشن کو اس طرح سے مینج کریں کہ ہم اس کے لیے وسائل بھی, پاپولیشن زیادہ ہونا اس وقت کے حالات میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وسائل کو بڑھایا جائے تاکہ پاپولیشن کو موقع ملے ترقی کرنے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.